आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रबिश्रहली सदरी वयस्सरली अमरी वहलुल उक़दतुम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीन इस्लाम आखिरी आसमानी दीन है और इसी वजह से सब अदयान के मुकाबले में कामिल तरीन दीन है। इस दीन के आने पर सबका अदयान मनसूख हो गए, क्योंकि जब एक कामिल चीज़ मौजूद हो तो नाकिस की ज़रूरत नहीं रहती। दीन इस्लाम हमारे जलीलुल कदर पैगंबर हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए बनी नौ इंसान के लिए भेजा गया। निजात और खुशबख्ती का ये दरवाज़ा अहले आलम के लिए इस वक्त खोला गया जब इंसानी माशरे ज़हनी हामी और कमज़ोरी के अदवार गुज़ार चुके थे और इंसानियत का कमाल हासिल करने के लिए तैयार थे। यानी उन्होंने इतनी सलाहियत पैदा कर ली थी कि बुलंद पाया इलाही मारिफ और मतालिब को समझ सकें और इन पर अमल हासिल कर सकें। लिहाजा इस्लाम नोए बशर के लिए ऐसे हक़ाइक़ और मारिफ लाया है जिन्हें हकीकत पसंद इंसान समझ सके। इनके अलावा वो ऐसे पसंदीदा अखलाक लाया है जो इंसान के लिए वजह इम्तियाज़ हैं और ऐसे अहकाम भी लाया है जो इंसान की इनफरादी व इज्तमाई ज़िंदगी के अमूर को तरतीब देते हैं और वो बनी नोए इंसान को इनके मुताबिक अमल करने की हदायत करता है। इस बिना पर इस्लाम एक आफाकी और हमेशा रहने वाला दीन है। ये इत्तेकादी अमूर और अखलाकी व अमली क़वाइद व ज़वाबित का वो मजमुआ है कि जिसके मुताबिक अमल करके इंसान दुनिया और आखिरत में सादत और नेकबख्ती हासिल करता है। दीन इस्लाम के अहकाम ऐसे हैं कि जो फ़र्द और जो माशरा भी इन पर अमल करे वो बेहतरीन ज़िंदगी गुजारता है और इनकी बदौलत इंसान कमाल के आला तरीन मकाम पर फाइज होता है। दीन इस्लाम हर शख्स और हर मुआशरे को मुसावी तौर पर अपनी बरकतों से बहरामंद करता है। बड़े और छोटे, अक्लमंद और नादान, मर्द और औरत, गोरे और काले, मशरक़ी और मगरबी किसी इम्तियाज़ के बग़ैर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी ज़रूरियात बेहतरीन तरीके से पूरी कर सकते हैं। इसकी वजह यह है कि इस्लाम ने अपने मारिफ और क़वानीन की बुनियाद कायनात पर रखी है और वो इंसान की ज़रूरियात का एहसास करते हुए इनको पूरा करने की कोशिश करता है। मुख्तलिफ़ लोगों, नस्लों और ज़मानों में इंसान की फ़ितरत और साख्त एक जैसी होती है, क्योंकि जैसा कि ज़ाहिर है मशरिक़ से मगरिब तक सारा इंसानी मुआशरा एक ही नौ का ख़ानदान है। यानी सभी बनी नौ इंसान हैं, बड़ा और छोटा, मर्द और औरत, अक्लमंद और नादान, गोरा और काला वगैरह सभी ख़ानदान के अफराद और इंसानी अमारत की बुनियादों में बराबर के शरीक हैं। इन मुख्तलिफ़ अफराद और नस्लों की ज़रूरियात एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और आइंदा पैदा होने वाले इंसान भी इन्हीं लोगों की औलाद होंगे जो यकीनी तौर पर इन्हीं जैसी ज़रूरियात विरसे में पाएंगे। हासिल कलाम ये है कि इस्लाम एक ऐसा दीन है जो इंसान की हकीकी फ़ितरी ज़रूरियात पूरी करता है। ये दीन सबके लिए काफ़ी है और हमेशा ज़िंदा रहेगा। इसी बिना पर खुदा इस्लाम को दीन फ़ितरत का नाम देता है और लोगों को इंसानी फ़ितरत के कायम रखने की दावत देता है। बुज़ुर्गाने दीन
نے فرمایا کہ اسلام ایک آسان دین ہے جو انسانوں پر سخت گیری نہیں کرتا۔ انسان کی آسائش کے سلسلے میں اسلام کی اہمیت۔ جس طرح دین دوسرے اجتماعی طریقوں کے مقابلے میں ممتاز خاصیت رکھتا ہے، اسی طرح اسلام بھی دوسرے ادیان کے مقابلے میں ایک اعلیٰ خاصیت کا مالک ہے۔ اس لحاظ سے اسلام انسانی معاشرے کے لیے ہر دوسرے طریقے عمل سے زیادہ سود مند ہے۔ یہ حقیقت اسلام اور دوسرے ادیان کے طریقہ عمل کا موازنہ کرنے سے واضح ہو جاتی ہے۔ دوسرے ادیان سے اسلام کا موازنہ۔ تمام ادیان میں اسلام وہ واحد دین ہے جو 100% اجتماعی ہے۔ اسلام کی تعلیمات نہ تو عیسائیوں کے موجودہ مذہب کے مطابق ہیں جو فقط لوگوں کی عاقبت کی بھلائی کی فکر کرتی ہے اور ان کی دنیاوی خوشبختی کے بارے میں خاموش ہے، نہ یہودیوں کے موجودہ مذاہب کے مطابق ہے جو اپنی تمام کوششیں فقط ایک قوم کی تعلیم و تربیت پر مرکوز کرتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات مجوسیوں کے مذہب اور بعض دوسرے مذاہب کی مانند بھی نہیں جو اخلاق اور اعمال پر مبنی چند موضوعات تک محدود ہو۔ اسلام میں ہمیشہ کے لیے ہر وقت اور ہر جگہ پر تمام لوگوں کی تعلیم و تربیت اور دونوں جہان میں ان کی خوشبختی کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو معاشروں کی اصلاح اور لوگوں کی دونوں جہان کی خوشبختی کا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اول تو یہ کہ آج کل جب کہ دنیا کے مختلف ملکوں کے باہمی تعلقات زیادہ مستحکم ہو رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے نزدیک آ رہے ہیں، فقط ایک معاشرے یا ایک قوم کی اصلاح کرنا ایک بیکار کوشش ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک بڑے تالاب یا ایک آلودہ نہر میں سے صرف ایک قطرہ پانی لے کر اس سے صاف کر لیا جائے۔ دوم یہ کہ دوسرے معاشروں کو نظر انداز کر کے فقط ایک معاشرے کی اصلاح کرنا اصلاح پسندی کی حقیقت کے منافی ہے۔ کائنات اور انسان کی تخلیق کے بارے میں جن خیالات کا انسانی دماغ میں پیدا ہونا ممکن ہے، اسلام کی تعلیمات میں ان سب کا احاطہ کیا گیا ہے۔ پھر وہ اخلاق جو انسانی نفوس میں جا گزے ہیں ہو سکتے ہیں اور جو افعال انسان کی زندگی میں وقوع پذیر ہو سکتے ہیں، ان سب کو زیر غور لایا گیا ہے۔ جہاں تک خیالات کا تعلق ہے، اسلام میں انہی خیالات کا انتخاب کیا گیا ہے اور انہی کو بنیاد قرار دیا گیا ہے جو حقیقت پسندی کا پہلو رکھتے ہیں، اور ان میں توحید سر فہرست ہے۔ جہاں تک اخلاق کا تعلق ہے، اسلام میں انہی اخلاق کا انتخاب کیا گیا ہے جو عقل سلیم کے نزدیک واقعی پسندیدہ ہے اور وہ توحید کی بنیاد پر قائم کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اخلاق کی بنیاد پر بہت سے ایسے عملی قوانین و ضوابط وضع کیے گئے ہیں جو انسان کی زندگی کی تمام جزیات کا احاطہ کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں فرد اور معاشرے، کالے اور گورے، شہری اور دیہاتی، مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے، خادم اور آقا، امیر اور غریب اور حاکم و محکوم، سب کی ذمہ داریاں عام حالات میں بھی اور مخصوص حالات میں بھی واضح ہو گئی ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، کلمہ توحید کی کیسی اچھی مثال بیان کی گئی ہے، گویا ایک پاکیزہ درخت ہے جس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی ٹہنیاں آسمان سے لگی ہیں۔ کلمہ توحید کی کیسی اچھی مثال بیان کی ہے،
گویا ایک پاکیزہ درخت ہے جس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی ٹہنیاں آسمان سے لگی ہیں۔ سورہ ابراہیم آیت 24۔ جو شخص اسلامی علوم، اخلاقی تعلیمات اور فقہ کے ماخذ پر تحقیقی نگاہ ڈالے گا، وہ ایک ایسے ناپائیدہ کنار سمندر کا مشاہدہ کرے گا کہ جس کی چوڑائی اور گہرائی کا اندازہ لگانے سے عقل انسانی عاجز ہے۔ اس کے باوجود اس کا ہر جز دوسرے اجزاء سے مربوط اور متناسب ہے، اور تمام اجزاء مل کر ایک ایسی خدا پرست اور انسان دوست اکائی تشکیل دیتے ہیں جس کے بارے میں خدا نے اپنے جلیل القدر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی فرمائی ہے۔ دوسرے اجتماعی طریقوں سے اسلام کا موازنہ۔ اگر ہم دنیا کے ترقی یافتہ معاشروں کے طور طریقوں کو غور سے دیکھیں تو بخوبی پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ ان معاشروں نے بے مثالی علمی اور صنعتی ترقی کی ہے، چاند اور مریخ پر کمندیں ڈالی ہیں اور عظیم الشان ادارے قائم کر کے دنیا کو حیران کر دیا ہے، لیکن انہی ترقی پسندانہ طریقوں نے قابل تعریف ترقی کے ساتھ ساتھ عالم انسانیت کے لیے بدبختی کے دروازے بھی کھول دیے ہیں۔ یعنی چوتھائی صدی سے بھی کم مدت میں دنیا کو 2 مرتبہ کشت و خون میں مبتلا کر کے لاکھوں بے گناہ انسانوں کی جانیں لے لی ہیں، اور اب بھی دنیا کو تیسری عالمگیر جنگ کا خطرہ ہے، جس کے نتیجے میں عین ممکن ہے کہ انسانی نسل ہی نیست و نابود ہو جائے۔ یہی وہ طریقے ہیں جنہوں نے اپنی پیدائش کے پہلے دن سے انسان دوستی اور آزادی بخشی کا نام دے کر دنیا کی باقی قوموں کے ماتھے پر غلامی کا ٹیکا لگا دیا ہے۔ دنیا کے 4 بر اعظموں کی اقوام کو استعمار کی زنجیروں سے باندھ کر غیر مشروط طور پر مغرب کے ماتحت کر دیا ہے، اور ایک چھوٹے سے گروہ کو کروڑوں بے گناہ انسانوں کے مال، جان اور آبرو کا مطلق العنان حاکم بنا دیا ہے۔ اس بات سے یقیناً انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ترقی یافتہ قومیں اپنے اپنے ماحول میں دنیاوی نعمتوں اور لذتوں سے بہرہ ہیں، اور ان کی سماجی انصاف اور تعلیمی و صنعتی ترقی جیسی انسانی آرزوئیں پوری ہو گئی ہیں، لیکن وہ بہت سے مصائب اور مشکلات میں مبتلا ہیں، جن میں سے سب سے بڑی مصیبت بین الاقوامی تصادمات ہے۔ اس کے علاوہ ہر گھڑی دنیا کو بدتر حالات سے دوچار ہونے کا خطرہ درپیش ہے۔ یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ یہ تمام کڑوے اور میٹھے میوے تہذیب کے درخت سے حاصل ہوئے ہیں، اور ان قوموں اور معاشروں کے طرز زندگی کا براہ راست نتیجہ ہیں جو بظاہر ترقی کے راستے پر گامزن ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جن میٹھے میووں سے بہرہ ہو کر ان قوموں نے معاشرے کو خوشحالی سے ہمکنار کیا ہے، ان کا سرچشمہ صرف قانون ہی نہیں بلکہ راست گوئی، ایمانداری، فرض شناسی، خیر خواہی اور فداکاری جیسے پسندیدہ اخلاق کا ایک سلسلہ ہے، کیونکہ وہی قوانین ایشیا اور افریقہ کی پسماندہ اقوام میں بھی رائج ہیں، لیکن ان قوموں کی پسماندگی اور بد نصیبی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ اس درخت کے وہ کڑوے پھل جو انسان کے منہ کا مزہ خراب کرتے ہیں اور اس کی بدبختی اور بد نصیبی کا موجب بنتے ہیں،
خود ان کی ترقی یافتہ قوموں کو بھی دوسروں کی طرح بربادی کی طرف کھینچتے ہیں، کیونکہ ان کا سرچشمہ حرص، طمع، بے رحمی، غرور اور سرکشی جیسے ناپسندیدہ اخلاق ہوتے ہیں۔ اگر ہم اسلام کے مقدس دین کے احکام پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ پہلی قسم کی صفات اپنانے کا حکم دیتا ہے اور دوسری قسم کی صفات میں آلودہ ہونے سے منع کرتا ہے۔ وہ ایک عام قاعدے کے طور پر ایسے اچھے کاموں کی دعوت دیتا ہے جن میں بنی نوع انسان کی بھلائی ہو، اور ان برے اور ناجائز کاموں سے بچنے کی ہدایت کرتا ہے جو انسانی زندگی کے آرام میں خلل ڈالتے ہیں، خواہ ان میں سے کسی خاص قوم کی بھلائی ہی کیوں نہ مضمر ہو۔ نتیجہ: جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے ہم مندرجہ ذیل نتائج اخذ کرتے ہیں۔ نمبر 1، اسلام کا طریقہ ہر دوسرے اجتماعی طریقے سے بہتر اور عالم انسانیت کے لیے زیادہ سود مند ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، یہی مضبوط اور بالکل سیدھا دین ہے مگر بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ سورہ روم آیت 30۔ نمبر 2، دنیا کی موجودہ تہذیب کے تمام تر روشن نکات اور میٹھے پھل اسلام کے پاک مذہب کی برکتوں کا نتیجہ ہیں۔ وہ اس مواد کے زندہ آثار ہیں جو اہل مغرب نے اس مقدس دین سے حاصل کیا ہے، کیونکہ اسلام نے مغربی تہذیب کے ظاہر ہونے سے صدیوں پہلے لوگوں کو انہی آداب و اخلاق کی جانب دعوت دی ہے جن پر عمل کرنے میں اہل مغرب ہم سے سبقت لے گئے ہیں۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے بستر شہادت پر لوگوں سے فرمایا تھا، مبدا تم ایسا رویہ اختیار کرو کہ دوسرے لوگ قرآن مجید پر عمل کرنے میں تم پر سبقت حاصل کر لیں۔ نمبر 3، اسلامی احکام کے مطابق یہ ضروری ہے کہ انسان اپنا اصلی مقصد اخلاق کو قرار دے کر قوانین کی بنیاد اس پر استوار کرے، کیونکہ پسندیدہ اخلاق کو بھلا دینا اور فقط مادی فوائد کی خاطر قوانین وضع کرنا معاشرے کو رفتہ رفتہ مادیت کی جانب مائل کر دیتا ہے اور اسے روحانیت سے، جو دوسرے حیوانات پر انسان کی برتری کا واحد سبب ہے، محروم کر دیتا ہے۔ اس کی بجائے اس میں بھیڑیے اور چیتے جیسی چیرنے پھاڑنے اور گائیں اور بھیڑ جیسی چرنے کی عادات پیدا کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی ہمارا اصلی مقصد لوگوں کی اخلاقی تربیت ہے۔